अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज हम 18वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं और उसके साथ ही सूरह मोमिनून का आगाज़ कर रहे हैं। सूरह मोमिनून मक्की दौर की नाज़िल शुदा सूरतों में से है और इसकी 118 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने। इस सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है उसमें अल्लाह ताला पिछली कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करके तवज्जो दिलाता है कि अक़ीदा तौहीद और आखिरत पर ईमान ले आओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लो। बाअमल मोमिनीन ही फलाह पाएंगे और जन्नत के वारिस होंगे। पहली आयत के लफ्ज़ मोमिनून से माखूज़ है। इसका उन्वान उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर इस वक्त ऐसी 10 आयात नाजिल हुई हैं कि अगर कोई इनके मेयार पर पूरा उतरे तो यकीनन जन्नत में जाएगा। ये अहमद, तिरमिज़ी, नसाई और हाकिम के अंदर मौजूद है। इस सूरत में मोमिनीन को कामयाबी और फलाह के जामे चार्टर के साथ इबादात, मामलात, ईमानियात, अखलाक और किरदार की तामीर के लिए एक बेहतरीन निसाब भी दिया गया है। सूरत का आगाज़ ही इन अल्फाज से होता है कि यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि फलाह क्या है। फलाह से मुराद कामयाबी है, ऐसी कामयाबी जो दुनिया और आखिरत दोनों पर मुहीत हो और जिसके बाद नाकामी का कोई तसव्वुर ना हो। ऐसी कामयाबी किन लोगों को मिलेगी, यहाँ पर उनकी सिफात बताई गई हैं। पहली सिफत उनकी ये है कि ये लोग नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, यानी इनकी नमाज में खशियत होती है, अल्लाह के हुजूर इज्ज़ो इंकिसारी होती है, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास पाया जाता है और उस एहसास के साथ उसके असरात उनके पूरे बदन पर भी होते हैं। इत्मीनान और अदायगी अरकान नमाज की बेहतरीन शक्ल हमें नज़र आती है इनकी नमाजों में। दूसरी चीज़, लग़वियात से दूर रहते हैं। लग़वियात हर फजूल, लायानी, ला हासिल चीज़ और लायानी बातें जिनका फ़ायदा ना हो। मोमिन को हर वक्त अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रहता है, इस बात का एहसास रहता है कि दुनिया तो एक इम्तिहान गाह है और इस दौरान में उसे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हदीस का मफ़हूम है कि इंसानों के ईमान की खूबी ये है कि वो लायानी बातों से परहेज़ करते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं। यानी ज़कात के तरीक़े पर आमिल होने का मतलब ये है कि नफ्स के तज़किये का फ़ेल करना, यानी माल का तज़किया भी करना और उसके साथ साथ अपने नफ्स का तज़किया भी करना, दूसरों को भी पाक करने की कोशिश करना और माशरे को भी पाक करने की खिदमत अंजाम देना। अपना तज़किया, अपने माहौल और माशरे का तज़किया, और उसमें ज़कात की अदायगी भी जो कि फ़र्ज़ है अपने माल के ऊपर, उसकी अदायगी की भी वो फ़िक्र करते हैं। फिर चौथी चीज़ जो है वो शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और औरतों के जो उनकी मिल्कियत में हो। अपनी सतर की हिफाजत करते हैं, अपने जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों की हिफाजत करते हैं। इसी तरह से यानी ये पूरा मंजरनामा क्या है कि फहाशी से, बदअखलाक़ी से, गुमराही से, बेराह रवी से परहेज़ करते हैं, ख्वाह वो अकेले में हो या वो एक माशरे के अंदर मौजूद हों। सिनफी मामलात में शख्सी आज़ादी नहीं बरतते और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं। यानी उनका ये फ़ेल जो है ये पूरे माशरे को पाकीज़ा करता है। पांचवी सिफत, अपनी अमानतों और अपने अहदों का पास रखते हैं। अमानत और अहद पैमान दोनों मोमिन की सिफात हैं। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, ला दीन लिमन ला अहद लहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी जिम्मेदारी इन पर आयद की जाती है उनकी पाबंदी करते हैं और तमाम मामलात अमानतदारी के साथ अंजाम देते हैं। और जो अहद करते हैं, अल्लाह से किया गया अहद या बंदों के माबैन जितने भी अहद होते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ख्वाह वो माशरती ज़िंदगी में अफराद के आपस के मामलात हों या अल्लाह के साथ या हुकूमत के अहद व पैमान, सब इसके अंदर शामिल हैं। और उनकी छठी सिफत जो है नमाज की हिफाजत करते हैं। यानी फिर नमाज का जिक्र है
نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ نماز کی حفاظت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ ہر چیز جو نماز کو خراب کرنے والی ہے اور نماز کی تاثیر کم کرنے والی ہے اس سے بچتے ہیں، اور نماز کی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، وضو ٹھیک طریقے سے کیا ہوا ہو، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، صحیح وقت پر نماز پڑھی جائے، اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا تصور رہے۔ نماز وہ عمل ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے، گویا نماز ایک حفاظتی حصار ہے جو انسان کو اور اس کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر انسان اپنی نمازوں کی اصلاح کر لے تو اس کی پوری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ نمازوں کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر ہوتے ہیں۔ جو لوگ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت الفردوس میں مقام پائیں گے۔ یعنی وراثت میں جنت الفردوس پانے کے لیے نماز بہت اہم ہے، اس لیے کہ 6 صفات میں سے جو یہاں بیان کی گئی ہیں مومنین کی، ان میں سے 2 نماز سے متعلق ہیں، اور یہی مومنین کا آخری نصب العین ہے کہ وہ جنت الفردوس میں اپنے لیے جگہ بنا لے۔ پھر آیت نمبر 12 سے 22 تک انسان کی تخلیق اور اس کی مختلف منزلیں اور مراحل کی کچھ تفصیل بتائی گئی ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ واضح رہے کہ ان آیات میں انسانی جنین کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، یعنی قرآن میں اللہ نے اسے 14 سال قبل بتا دیا تھا اور سائنس نے بہت بعد میں ان کو دریافت کیا، لیکن سائنس کی تخلیق، انسانی دریافت وہ ریسرچ کے بعد یا اس چیز کو پیش کرنے کے بعد کہ کیسے بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے رک گئی ہے، جبکہ اللہ آگے کی بات بھی کرتا ہے کہ ایک روز تم دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیے جاؤ گے۔ دنیا آخری منزل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کائنات میں موجود نشانیاں بیان کی ہیں، زمین، آسمان، سیارے، ستارے، بارش، میوے، غلے، سبزیاں، مویشی، دودھ، یہ ساری چیزیں توحید اور آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ انسان کو دعوت غور و فکر دیتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ایسی تخلیق کر سکتا ہو، کوئی اور ہے جو یہ نعمتیں تمہیں فراہم کرتا ہو۔ یہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہے اور اللہ ہی کی عطا ہے، تو پھر ہمیں اپنا سر نیاز اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 23 سے 56 تک آیات انفس اور آفاق کے بعد اب براہ راست توحید کی دعوت اللہ دیتا ہے جو تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام نے دی۔ ان انبیاء کا ذکر نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام نے جو سلوک اپنے نبیوں کے ساتھ کیا اور پھر ان کا جو انجام ہوا، یہ سب کچھ بتا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ جس طرح سے قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح باقی انبیاء کو بھی پریشان کیا جاتا تھا اور ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کی تکذیب کی جاتی تھی، لیکن بالآخر اللہ کی نصرت آئی اور انبیاء ہی کامیاب ٹھہرے اور وہ گمراہ قومیں تباہ کر دی گئیں، اور روز محشر بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہوں گی۔ یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تباہ ہونے والے اقوام خصوصاً ان کی لیڈرشپ کی صفات کو نمایاں کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے متکبر، عالی اور مترفین کے الفاظ استعمال کیے ہیں سورہ مومنون کے اندر، یعنی انبیاء اور ان کے پیروکاروں اور ان کی دعوت کے بالمقابل یہ تکبر کرنے والے، اپنے کو اعلیٰ اور اشرف سمجھنے والے اور خوشحالی میں غرق انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑانے والے لوگ تھے۔ اللہ تنبیہ کرتا ہے کہ اس رویے سے بچو، ورنہ تباہ ہونے والی اقوام کے انجام کو یاد رکھو۔ آیت نمبر 51 اور 52 میں انبیاء علیہ السلام کی 2 صفات کو خصوصی طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام پاکیزہ اور طیب شخصیت کا مالک تھا اور حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاتا تھا۔ ان انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا پیغام ایک ہی تھا، بندگی رب کی دعوت، کہ خود بھی اللہ کی بندگی اختیار کرو اور دوسرے انسانوں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ اور اللہ کی بندگی کا نظام قائم کرو۔ اور اس پیغام کی تکمیل خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ہوئی۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ امت نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔
یہ رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے، لیکن بدقسمتی سے آج اس امت میں عرب و عجم اور دوسری ہر طرح کی تفریقات ہیں۔ یعنی ہم دیوبندی بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں اور اہل تشیع بھی ہیں، اور یعنی یہ تمام تفریقات اس وقت ہمارے درمیان ہیں۔ جو بنیادی صفت واحدہ مطلوب تھی وہی مفقود ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 57 تا 98 بتاتا ہے کہ اہل ایمان کی صفات کیا ہیں، اور کہا گیا کہ اہل ایمان بھلائیاں کمانے میں سرگرم ہوتے ہیں، اپنے رب کی خشیت سے دلوں کو آباد رکھتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، شرک سے بچتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ نیک کام کے بعد فخر نہیں کرتے، ان کو نیکی کا تکبر نہیں ہوتا، اور اللہ کے راستے میں ہر چیز پیش کرنے کے بعد، ہر چیز قربان کرنے کے بعد بھی اللہ کے حضور حاضر ہونے کے تصور سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال کی قبولیت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ یعنی یہ احساس ہی ان کو رہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ لوگ سابقون ہیں اور دوڑ کر اللہ کی رضا کو پا لینے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ ان کے برعکس اللہ سے غافل لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عیاشیوں میں پڑھ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا اور اہل حق کا راستہ روکنا، انہیں بے وقوف اور پاگل قرار دینا اور ان کا مذاق اڑانا، یہ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ آیت 64 میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کا یہ اصول بتایا ہے کہ جب قوموں کا خوشحال طبقہ یعنی مترفین نافرمانی میں غرق ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب میں جکڑ لیتا ہے، کیونکہ پوری قوم ان کے مال و دولت اور اثر رسوخ کی بنیاد پر ان کی گمراہیوں کی پیروی کرتی ہے، لہٰذا قوم بھی مبتلا عذاب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مقصد توجہ دلانا ہے کہ اگر ہمارے درمیان اثر و رسوخ رکھنے والے اہل ثروت افراد نیک اور صالح ہوں تو قوم ان کی قیادت میں صحیح راستے پر رہے گی اور اللہ کے عذاب کے بجائے اس کی رحمتوں کی مستحق قرار پائے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یہ اعمال نامہ جو تیار ہو رہا ہے، گویا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے اقوال و اعمال ایک سافٹ ویئر اس کا تیار ہو رہا ہے جو روز محشر چلا دیا جائے گا۔ آج کے اس آئی ٹی کے دور میں تو یہ ساری چیزیں بالکل ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہیں کہ یہ آڈیو یا ویڈیوز کی شکل میں سب پیش کر دی جائیں گی، آن ایئر ثبوت سارے حاضر کر دیے جائیں گے اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر رکوع نمبر 5 میں جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے متوجہ کیا ہے، سوچنے پر مجبور کیا ہے منکرین کو، وہ یہ ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی کا اختیار ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض قصہ پارینہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو، ان کو بتاؤ، اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو یہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر کیوں اللہ کے آگے سر اطاعت خم نہیں کر دیتے؟ آخر میں روئے سخن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی طرف پھر جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں اس پر صبر کریں اور اللہ کے عذاب سے پناہ اور شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگے۔ اس کے حملوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دعا سکھائی گئی ہے، ساتھ ہی حکمت دعوت اور تبلیغ سکھائی گئی کہ برائی کو اچھے طریقے سے دفع کریں، اور آخری حصے میں مشرکین کے برے انجام کے متعلق بتایا گیا ہے۔ دنیا میں ان کی روح قبض کرنے سے لے کر سور پھونکے جانے کے وقت تک ان کی کیفیات، ان کا پچھتانا اللہ نے بتایا ہے۔ پھر مومنین کو متوجہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس کو فراموش کر کے زندگی گزارنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ سے اس کی مغفرت اور رحم مانگتے رہیں۔
ان آیات پر اختتام ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ نور کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نور کی 64 آیات ہیں اور یہ ایک اہم مدنی سورت ہے۔ انسانی تہذیب، انسانی معاشرہ کن بنیادوں پر مستحکم ہوتا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں اس سورت میں ملتی ہیں۔ سورہ نور کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی فتوحات عروج پر تھیں۔ یہ 6 ہجری میں بعد از غزوہ احزاب اور غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور ان فتوحات کی وجہ ان کی اکثریت یا معاشی یا عسکری قوت نہیں بلکہ ان کی اخلاقی برتری تھی۔ اس لیے مسلمان اپنی تعداد سے 10 گنا زائد دشمنوں پر غالب آ رہے تھے۔ دوسری چیزیں بے شک کاؤنٹ کرتی ہیں، مگر اخلاقی قوت اس کو ملٹی پلائی کر دیتی ہے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر شیطانی خصلت رکھنے والے جب براہ راست شکست نہیں دے سکتے تو اخلاق و کردار کے درپے ہو جاتے ہیں۔ الزام تراشیاں کرنا، معاشرے کے گندے پہلوؤں کو اچھالنا، معاشرے کے کمزور پہلوؤں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، جیسا کہ آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، اور اس میں مبتلا کر کے اخلاقی طور پر کمزور کر دینا تاکہ شیطان اور اس کے حواریوں کے دیگر اہداف آسان ہو جائیں۔ اور اس وقت اگرچہ معاشرے میں پاکیزگی تھی، لیکن چند شر پسند عناصر پاکیزہ افراد پر الزام اور بہتان لگانے سے بھی نہیں چوکتے۔ اس طرح سے غزوہ بنی مصطلق کے سفر کے دوران حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین نے براہ راست اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ ان ظالموں کا مقصد ہماری پاک دامن لیڈرشپ کے بے داغ کردار پر الزام لگا کر معاشرے میں ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد، ان کا احترام، ان کی عزت و وقار، اس کو ختم کرنا تھا تاکہ ان کے دین کی دعوت کو اس سے نقصان پہنچے۔ بعض مخلص صحابہ اکرام بھی ان افواہوں پر انہوں نے کان دھرا اور مدینہ کی فضا کئی دن بہت خراب رہی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تہمت کا جواب دیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں سورہ نور نازل ہوئی، جس میں ان کی پاک دامنی کی گواہی کے ساتھ ساتھ معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے دیگر احکامات بھی دیے گئے۔ اس سورت کا نام اس کی 5ویں آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ اس کے احکام نورانی ہیں، ان پر عمل کرنے سے پاکیزہ معاشرہ جنم لیتا ہے اور منافقین کے لیے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو شیطانی ایجنڈا رکھتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں۔ ان احکامات کا مقصد مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤ سے محفوظ رکھنا ہے، اور اگر وہ پیدا ہو بھی جائیں تو ان کا تدارک کس طرح کیا جائے اس کی ہدایات موجود ہیں۔ سورت کا آغاز بہت ہی بامانی انداز میں ہوتا ہے کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق حاصل کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سفارشات نہیں ہیں کہ جی چاہے تو مانو اور نہ چاہے تو نہ مانو۔ یہ قطعی احکامات ہیں جن کی پیروی لازم ہے، اسی لیے سورہ نور کو حکمی سورت کہا جاتا ہے۔ ان احکامات و ہدایات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے کس طرح قانونی، اخلاقی اور معاشرتی تدابیر بیک وقت تجویز کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اس واقع افق کو شر نہیں خیر سمجھو، کہ جس میں جتنا حصہ لیا، جتنا گناہ سمیٹا، تو اس کے بابت جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یعنی پھر قانون سازی بھی کی گئی، اس کے تدارک کے لیے اصول بھی دیے گئے، معاشرے کی اخلاقی تربیت کے اصول بھی دیے گئے، اور یہ تمام چیزیں وہ یقیناً بہت نفع بخش ہوئیں قیامت تک ایک معاشرے کے لیے۔ قانون سازی کے حوالے سے زنا، جسے پہلے ہی معاشرتی جرم قرار دیا جا چکا تھا سورہ نساء کے اندر، اب اس کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ بدکار مردوں اور عورتوں کے ساتھ رشتہ نکاح جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا۔ اسی سلسلے میں یہ بات اصول حقیقت کے طور پر سمجھائی گئی کہ پاکیزہ کردار کے مرد کے لیے پاکیزہ خواتین ہی بہتر ہیں، اور برے کردار کے لوگوں کے لیے مومنین پر یہ حرام کیا گیا ہے کہ پاکیزہ کردار کو بد کردار سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جائے، نہ ایسے بے جوڑ رشتے کرنے چاہیے۔ جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کرے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا یعنی حد قذف مقرر کی گئی۔
شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لعان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ تفصیل سے اگر ہم پڑھیں تو کہیں پر بھی غیرت کے نام پر کمزور فریق کو قتل کرنے یا نشانہ بنانے یا بدنام کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، بلکہ حدود کے نفاذ کی صورت میں یا پھر زوجین کی صورت میں ایک مناسب طریقے سے علیحدگی کے بعد مزید الزام تراشی اور معاشرے میں ان باتوں کے تذکرے کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اور معاشرے کی اخلاقی تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو۔ اس طرح کی افواہیں اگر اڑائی جا رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا سدباب کرنا چاہیے، انہیں صرف متعلقہ فرد تک پہنچانا تاکہ تصدیق ہو سکے اور تحقیق کے بعد ہی کوئی کام کیا جا سکے، نہ یہ کہ ایک منہ سے لے کر دوسرا منہ سے آگے پھیلانا شروع کر دے۔ جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فحش اور فواہش کو رواج دینے کی کوشش کریں، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ہمت افزائی کے نہیں بلکہ بدترین سزا کے مستحق ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، خصوصاً جو میڈیا کا رول ہے اس وقت، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا ہو، ان آیات کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کے گناہ گار ہونے کا ثبوت نہ ملے۔ سوچیں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور ہم نے اسلام کو کیا بنا دیا ہے۔ لوگوں کو عام ہدایت دی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کریں، بلکہ ایک تہذیب سکھائی گئی کہ اجازت لے کر جائیں۔ اس سلسلے کے معاشی احکامات جو مرد اور خواتین کو دیے گئے، دونوں کو دیے جانے والے احکامات کی ترتیب اور حکمت پر غور کریں۔ پہلے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد پھر خواتین سے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ایک دوسرے کو گھوننے یا جھانک تاک کرنے سے منع کر دیا گیا۔ پھر خواتین کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں، اور پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سور کر نہ آئیں۔ ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگھار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیورات بھی پہن کر نہ نکلیں۔ یعنی مسلم خاتون کو ایک شرم و حیا والا باوقار سراپا اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ وہ ایک باعزت معاشرے کی باعزت خاتون ہے، اس حیثیت میں اس کو اپنی پہچان کروائی گئی۔ معاشرے میں خواتین اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہ نہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ تجرد کی زندگی یعنی ان میرڈ لائف جو ہوتی ہے اس زندگی میں فحش کی طرف مائل ہونے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، اس لیے ان میرڈ لوگ اور کچھ نہیں تو بری خبریں سنانے اور پھیلانے ہی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان ساری آیات اور احکامات کی روشنی میں ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں بھی فائنینشلی اسٹیبلش ہونے کے چکر میں یا کیریئرزم کے چکر میں جو ہے وہ ڈیلے کرنے کے بجائے مناسب وقت پر کرنی چاہیے تاکہ ان کے اخلاق بھی محفوظ رہیں۔ لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی گئی، اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کی آزادی میں جو مکاتبت انہوں نے کی ہو، جو رقم انہوں نے طے کی ہو، تو ان کی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ غلام اور لونڈی وہ اس طرح سے جو ہے آزاد ہو سکیں اور ایک باعزت زندگی گزار سکیں۔ آیت نمبر 35 تا 45 میں اس نور ربانی کا تذکرہ بہت خوبصورت مثال سے کیا جاتا ہے، جس سے ساری کائنات روشن ہے، جس سے ساری کائنات ہدایت حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ نور ان گھروں میں روشن اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے جن میں اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے۔ دوسری جانب انکار کرنے والے اس نور سے محروم رہتے ہیں، اس ہدایت سے، اس روشنی سے محروم رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں جن سے نکلنا مشکل ہوگا۔ ان کے اعمال کا انجام سراب کی طرح ہوگا، سراب کے پیچھے بھاگنے والا ہلاک ہی ہوتا ہے، مایوس ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اندھیروں کی مثال دی گئی ہے کہ سمندر میں لہریں ہوں اور ایک کے اوپر دوسری لہر اور کچھ نہ نظر آ رہا ہو، تو یہی بالکل جو جہالت کا اور گمراہی کا اور کفر کا اندھیرا ہے
اس میں بھی کفار کو کوئی راہ راست نظر نہیں آتی۔ اسی طرح کفار کے اعمال کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اللہ کا نور نہیں ہوتا، اس لیے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت 46 تا 57 میں منافقین اور مومنین کی وہ کھلی کھلی علامتیں بیان کر دی گئی ہیں جن سے ہر مسلمان یہ جان سکتا ہے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون ہیں۔ مومنین کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومنین سے کہ اگر وہ ایمان لائے اور عمل صالح کریں تو پھر 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عطا فرمائے گا۔ ان کے دین کو ان کے لیے قائم کر دے گا، ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ اس وعدے کو پورا فرمایا ہے۔ آج بھی اگر ہم مسلمان ان شرائط کو پورا کر دیں تو ہم ہی غالب آئیں گے۔ پھر آیت 58 تا 64 میں گھریلو زندگی کے متعلقہ بقیہ احکامات دیے گئے ہیں۔ گھریلو معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے اوقات میں یعنی صبح، دوپہر اور رات کے اوقات میں بیڈ رومز میں اجازت لے کر آیا کریں، یہاں تک کہ اولاد کو بھی اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالی جائے۔ دیکھیں کتنی پیاری تہذیب ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ پھر جو بزرگ خواتین ہیں ان کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں سر سے اوڑھنی اتار کر رکھ دیں تو ذائقہ نہیں۔ نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ بڑھاپے میں اگر وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے ہی رہیں تو بہتر ہے۔ معذور اور بیمار قریبی عزیزوں سے اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا اپنے رشتہ داروں کو کہ وہ ایک دوسرے کے پاس بلا اجازت آ جا بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا گیا، یعنی رشتوں کو جوڑنے کی کوشش اسلام کرتا ہے اور رشتوں کے درمیان بیگانگی کے پردے ہٹا دیتا ہے تاکہ آپس کی محبتیں بڑھیں اور باہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو بند کر دیں جس سے کوئی فتنہ پرداز پھوٹ ڈال سکتا ہو۔ آخر میں مسلمانوں کے جماعتی نظم و ضبط کو اور کس دیا گیا اور اس کے لیے چند مزید ضابطے بنا دیے گئے تاکہ وہ اور زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جائیں، جس سے غصہ کھا کر کفار اور منافقین فساد انگیزیاں جو کر رہے تھے وہ ناکام ہو جائیں۔ ساتھ ہی واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس صورت کی تفصیل میں مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس تمام بحث میں نمایاں چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ پوری سورہ نور اس تلخی سے خالی ہے جو شرمناک اور بیہودہ حملوں کے جواب میں پیدا کی جاتی ہے۔ ایک طرف ان حالات کو دیکھیں جن میں یہ سورہ نور نازل ہوئی، اور دوسری طرف سورت کے مضامیر اور انداز کلام کو دیکھیں۔ اس قدر اشتعال انگیز صورتحال میں کیسے ٹھنڈے طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے اور کس طرح سے اصلاح معاشرہ کے احکامات دیے جا رہے ہیں، حکیمانہ ہدایات دی جا رہی ہیں اور تعلیم و نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف یہی سبق نہیں ملتا کہ فتنوں کے مقابلے میں سخت سے سخت اشتعال کے موقع پر بھی کول ہیڈڈ ہو کر تدبر اور اعلیٰ ظرفی سے اور حکمت سے کام لینا چاہیے، بلکہ اس سے اس امر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے، کسی ایسی ہستی ہی کا نازل کیا ہوا ہے جو بہت بلند مقام سے ان تمام انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اپنی ذات میں ان حالات و معاملات سے غیر متاثر رہ کر خالص ہدایت اور رہنمائی کا منصب ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے انفرادی اخلاق و کردار کو بھی مضبوط کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی اس تربیت کا اہتمام کریں اور اپنے معاشروں کو بھی پاکیزہ بنائیں تاکہ مسلم دنیا ایک قوت بن کر دوبارہ ابھر سکے۔ یہاں ہم 18ویں پارے کا اختتام کرتے ہیں اور 18ویں پارے سے دعا: رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں شیطان کی اکساہٹوں کا شکار ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔